रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि अगर कोई मुसलमान मुर्तद हो जाता है यानी इस्लाम लाने के बाद काफिर हो जाता है तो फिर और वो आखिरी वक्त तक तौबा नहीं करता है तो फिर ऐसे शख्स पर अल्लाह की फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत होती है और ऐसा शख्स हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाता है और उसके अजाब में कोई तखफीफ नहीं की जाती है, ना ही उसे मोहलत दी जाती है। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज से अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे हरगिज भलाई ना पाओगे, और तुम जो कुछ खर्च करो उसे अल्लाह बखूबी जानता है। हदीस में आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो एक सहाबी अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे बीरहा बाग बहुत ज्यादा महबूब है, लिहाजा मैं उसे अल्लाह की रजा के लिए सदका करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो बहुत नफा बख्श माल है, मेरी राय यह है कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। लिहाजा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करते हुए उस बाग को अपने करीबी रिश्तेदारों और अमजादों में तकसीम कर दिया। इसके अलावा और भी दूसरे सहाबा इकराम थे, उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपने महबूब माल को खर्च कर दिया। यहाँ पर मिम्मा तोहिब्बून जो है वो तबीज के लिए आया है, यानी सारी पसंदीदा चीजों को खर्च करने का हुक्म नहीं दिया गया है, बल्कि पसंदीदा चीजों में कुछ चीजों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया गया है। इसका ये मतलब और क्यों ऐसा क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि पसंदीदा चीज ये ज्यादा अकमल और अफजल अफजल दर्जा रखती है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर कोई कमतर चीज या जरूरत से जायद चीज या पुरानी चीजें अगर कोई सदका करता है तो फिर उसको उसका अजर नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसको भी उसका अजर मिलेगा और ऐसा कर सदका करना जायज भी है। लेकिन ज्यादा अफजल ये है कि बेहतरीन चीज को ही सदका किया जाए, वो अफजलियत के एतबार से ज्यादा है। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम जो कुछ खर्च करो उसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है, यानी तुम अच्छाई के साथ या बुराई के साथ जैसा भी तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला को उसका इल्म है। कुल्लु तामी काना हिल्लल लिबनी इसराईल मा हर्रम इसराईल वला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह कुल फातु बित-तौराति फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन। तौरात के नुज़ूल से पहले याकूब ने जिस चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया था उसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात तो ले आओ और पढ़कर सुनाओ। ये आयत और इसके बाद की दो आयतें वो यहूदियों के एतराजात पर नाजिल हुई। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करने का दावा करते हैं और आप ऊँट का गोश्त भी खाते हैं और उसका दूध भी पीते हैं, हालांकि मिल्लत इब्राहिमी में ये दोनों चीजें हराम थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूदियों का ये दावा सरासर गलत है, मिल्लत इब्राहिमी में ये दोनों चीजें हलाल थी और इसको बाज़ चीजें इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर अज खुद हराम कर ली थी। उनमें एक ऊँट का गोश्त और उसका दूध भी था और और इसको उन्होंने नजर या फिर बीमारी की वजह से हराम किया था अपने ऊपर। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे का फेल वो तौरात से बहुत पहले का है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौरात के नाजिल होने के बहुत पहले ही आ चुके थे दुनिया में। यानी उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आए थे जब याकूब अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत अरसे के बाद दुनिया में आए हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उस जमाने में तो तौरात थी ही नहीं। और उसके अलावा बाज़ चीजें यहूदियों तुम्हारे जुल्म और ज्यादती की वजह से तुम पर हराम कर दी गई। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम तौरात लाओ और उसको पढ़कर सुनाओ, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मिल्लत इब्राहिमी में कौन सी चीजें हराम थी और कौन सी चीजें हलाल थी। इसके अलावा बाज़ चीजें तुम्हारे ऊपर हराम की गई सिर्फ तुम्हारे सरकशी की वजह से, यानी बतौर सजा तुम पर वो बाज़ चीजें जो थी वो हराम कर दी गई थी।
فَمَنِ افْتَرَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں، یعنی یہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ پر جھوٹی بات گڑھتا ہے تو ایسا شخص ظالم ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو تم سب ابراہیم حنیف کے دین کی پیروی کرو جو مشرک نہیں تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے جو مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خدا پرست تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ خود سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ یک طرفہ مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے، یعنی وہ شرک نہیں کرتے تھے جیسا کہ یہودی وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ مسلمان تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے اور جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ یہاں پر یہودیوں کے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے، یہودیوں کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بیت المقدس جو سب سے پہلا عبادت خانہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، کیونکہ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ ایسا ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت والا ہے، اس میں برکتیں رہتی ہیں اور وہ ہدایت والا ہے، یعنی دنیا بھر کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے وہ۔ اور اس کی خوبیاں کیا بتائی گئیں کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے حجر اسود ہے، اس طریقے سے صفا و مروہ کی سعی ہے، مقام ابراہیم ہے، اور اس میں جو بھی آ جاتا ہے اس کی جان اور مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس میں خون ریزی، قتال، شکار اور یہاں تک کہ درخت کا کاٹنا بھی منع ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ راہ پا سکتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ راہ کی استطاعت اور اس کی فراہمی ہے، یعنی اتنا خرچ کی سفر کے اخراجات پورے ہو سکے، اتنا اس کے پاس خرچ ہو کہ وہ سفر کے جو اخراجات ہو وہ پورے ہو سکے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا وہاں راستہ جو ہو وہ امن والا ہو، وہاں جان اور مال دونوں محفوظ ہوں۔ اس آیت کے ذریعے سے ہر صاحب استطاعت کے لیے وجوب حج کی دلیل ملتی ہے کہ یعنی اس آیت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی جو بھی شخص صاحب استطاعت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو حج کرنا ضروری ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے، یعنی استطاعت ہونے کے باوجود، اتنا مال ہونے کے باوجود کہ وہ حج کر سکتا تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا، تو ایسے شخص کو قرآن نے تلمیحاً کفر سے تعبیر کیا ہے، یعنی ایسا شخص جو ہے وہ گنہگار ہوگا، اور اس سے حج کی فرضیت اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ احادیث وغیرہ سے بھی ایسے شخص پر سخت وعید آئی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کیوں کرتے ہو، کفر کیوں کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔
قل اے نبی آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، کہ تم اللہ کی راہ سے مومنوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو حالانکہ تم خود شاہد ہو؟ یعنی تم بہت اچھے سے جانتے ہو کہ دین اسلام سچا دین ہے، حق والا دین ہے، اور اس کے دائی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور کیونکہ یہ باتیں ان کی کتابوں میں درج ہیں جو ان کے انبیاء لے کر آئے، اور تم اس کو پڑھتے بھی ہو، اور تم اپنے اعمال سے اللہ کو بے خبر مت سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور اس نے ثبوت کے لیے، پروف کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں کرامن کاتبین کو تمہارے کندھوں پر بٹھا رکھا ہے، جو وہ 24 گھنٹہ ہر وقت تمہاری نقل و حرکت کو لکھتے رہتے ہیں، تاکہ تم اگر روز قیامت انکار کرو تو اللہ تعالیٰ ثبوت کے طور پر تمہیں یہ دکھائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ گویا یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی جو مذموم کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پر مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں سے ہوشیار رہنا، تم قرآن کی تلاوت کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود کہیں تم یہودیوں کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ تو یہاں قرآن ان کو متنبہ کر رہا ہے۔ بعض تفسیری روایات سے پتہ چلتا ہے اس آیت کے متعلق کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج جو کہ بہت بڑے قبیلے تھے، اور یہ اسلام لانے سے پہلے باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ شیر و شکر ہو گئے، یعنی ایک دوسرے سے بہت اچھے سے مل کر رہنے لگے۔ تو ایک بار یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے باہم گفتگو، یعنی اوس اور خزرج کے لوگ کسی مجلس میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہاں سے شاس بن قیس نام کے ایک یہودی کا گزر ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ باہم اچھے سے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کو جلن ہوئی، اور اس نے ایک آدمی کے ذمے یہ کام لگایا کہ تم جا کر ان سے جنگ بواس کا تذکرہ کرو، جو کہ ہجر سے ذرا ہی پہلے ہوئی ہے۔ جنگ بواس بہت ہی بڑی جنگ ہوئی تھی جو اوس اور خزرج کے مابین ہوئی تھی، تو تم جا کر وہاں پر اس کا ذکر کرو اور وہاں پر ان کے خلاف رزمیے والے اشعار بھی پڑھو، جس کی وجہ سے اس نے ایسا ہی کیا، جس کی وجہ سے ان کے پرانے جذبات ابھر گئے، اور پھر وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگے، اور اس کے علاوہ پھر ان کی تلواریں میان سے نکل گئیں، اور قریب ہی تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کو سمجھایا، اور وہ اس سے باز آ گئے۔ تو یہ آیت اور اس کے بعد کی آیتیں اسی کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، باوجود یہ کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ موجود ہیں، جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ یعنی تمہارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن تب بھی تمہیں وہ یہودی جو ہے بہکانے سے بھڑکانے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو تم جو بھی شخص اعتصام باللہ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے، تو ایسا ہی شخص جو ہے وہ راہ راست پر رہے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مکر و فریب سے اور ہمیں بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اور ہمیں آخری دم تک مسلمان ہی بنائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔